मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। ऊडी, गुरेज, पुंछ और केरन सेक्टरों में पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, 4 फौजी एहलकार और 3 आम शहरी अज़जान। निस्फ दर्जन से ज़्यादा आम शहरी जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी फौजी एहलकारों के मारे जाने की खबर। 5वें आयुर्वेदा डे पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। जामनगर और जयपुर में 2 आयुर्वेद इदारे कौम के नाम वक्फ। डीडीसी इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने का सिलसिला शद्दुमत से जारी। और आज रात से अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर के मौसमी हालात में होगी तब्दीली। ज़मीनी और हवाई राबतों पर पड़ सकता है असर। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तानी फ़ौज ने आज जम्मू कश्मीर के 4 अजला में कंट्रोल लाइन के अलग अलग सेक्टरों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़बरदस्त गोलीबारी की, जिसके नतीजे में BSF का 1 जवान, 3 फौजी जवान और 3 आम शहरियों के जाम बहक होने की इत्तला है। इसके अलावा गोलीबारी में 8 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं। फौजी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने पुंछ ज़िले के साउजिया सेक्टर में भारतीय फ़ौज की अगली चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। तर्जुमान ने कहा कि गोलीबारी से रिहायशी इलाकों में खौफ हिरास फैल गया और लोग महफूज मकामात की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। उधर हाजी पीर और कमलकोट सेक्टरों में दोपहर बाद पाकिस्तानी गोलीबारी के नतीजे में 3 आम शहरी हलाक हो गए। बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में 5 आम शहरी पाकिस्तानी गोलीबारी में जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। केरन सेक्टर में भी पाकिस्तानी फ़ौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलीबारी शुरू की, ताहम भारतीय फ़ौज के चौकस जवानों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। फ़ौजी ज़राए ने बताया कि आखिरी खबरें आने तक तमाम सेक्टरों पर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और अब तक पाकिस्तान के 7 फौजियों के मारे जाने की खबर है। फौजी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज की किसी भी कोशिश को भारतीय फ़ौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है और LOC के मज़कूरा सेक्टरों पर आखिरी खबरें मिलने तक गोलीबारी जारी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंट्रोल लाइन के आर पार गोलीबारी से हुए जानी और माली नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों की सियासी और फौजी क़यादत पर जोर दिया है कि ऐसे इक़दाम और कार्रवाइयों से इज्तनाब किया जाए जो इंसानी जानों के इतलाफ का सबब बने। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मजीद 626 नए केस सामने आने के बाद मजमूई केसों की तादाद 1,15,594 हो गई है। आज के मस्बत केसों में 429 कश्मीर से और 197 जम्मू डिवीजन से दर्ज किए गए, जबकि 551 मरीज पिछले 24 घंटों के दौरान शिफायाब हुए। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 8 मरीज जाम बहक हुए, जिनमें से 4 जम्मू और 4 कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि आयुर्वेद भारत की मीरास है जिसमें पूरी इंसानियत की बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। 5वें आयुर्वेदा डे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अहम आयुर्वेद इदारों जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद को कौम के लिए वक्फ करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय के लिए इंतहाई मसरत की बात है कि हमारे रवायती उलूम अब दूसरे मुल्कों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आलमी सेहत तंजीम WHO ने रवायती तरीके इलाज के आलमी मरकज़ के क़याम के लिए भारत को मुंतखब किया है।
آیوروید دن کے حوالے سے فائنینشیل کمشنر صحت اور طبی تعلیم اٹل ڈلو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ ISM اور ہومیوپیتھی سسٹم کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ فائنینشیل کمشنر نے ان خیالات کا اظہار 5ویں قومی آیورویدا دن کے سلسلے میں منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آیوروید طریقہ علاج پر اس لیے بھی زیادہ سے زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے نقصانات کم اور بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سرپرست محبوبہ مفتی کی صدارت میں آج عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 لیڈران نے شرکت کرنے کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ کانگریس پارٹی پہلے دن سے ہی عوامی اتحاد کے ساتھ ہے اور اس سلسلے میں پارٹی صدر غلام احمد میر نے الائنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج کی میٹنگ کا مقصد DDC انتخابات کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست سے متعلق آپسی تبادلہ خیال کرنا تھا۔ بڑگام کے بلاک خان صاحب میں DDC اور پنچایت ضمنی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے جن کاغذات نامزدگی کو داخل کیا گیا تھا ان کی آج جانچ پڑتال کی گئی، جن میں سے 2 کاغذات رد کیے گئے جبکہ باقی 17 DDC چناؤ کے لیے منظور کیے گئے۔ اس کے علاوہ پنچایت چناؤ کے لیے پنچ اور سرپنچ نشستوں کے لیے 156 کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے اور ان کاغذات کی بھی آج جانچ پڑتال کی گئی، جن میں سے پنچ نشستوں کے لیے داخل کاغذات میں سے 2 کاغذات نامزدگی رد کر دیے گئے۔ DDC اور پنچایت ضمنی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کلگام ضلع کے دمہال، ہانجی پورہ، دنیو کنڈی مرگ، منزگام اور پمبئی کے لیے 232 نامزدگیاں داخل کی گئی ہیں۔ ہمارے کلگام کے نمائندے کے مطابق ان میں سے DDC انتخابات کے لیے 20 نامزدگیاں جبکہ 158 سرپنچ نشستوں کے لیے اور 57 پنچ نشستوں کے لیے داخل کیے گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر سلمان علی ساگر اور اشفاق مجید گلکار نے بطور آزاد امیدوار DDC انتخابات کے لیے اپنے اپنے نامزدگی کے کاغذات سولینا وارڈ نمبر 18 سے داخل کیے ہیں۔ شوپیاں ضلع میں آج DDC سرپنچ اور پنچ نشستوں کے لیے داخل نامزدگیوں میں 92 کاغذات کو جانچ پڑتال کے بعد صحیح پایا گیا۔ ادھر بانڈی پورہ میں الیکشن سے وابستہ عملے کو تربیت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر عملے کو تمام ضروری لوازمات کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی۔ ادھر کپواڑہ میں بھی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے تمام 196 کاغذات نامزدگیوں کو درست پایا۔ نامزدگیوں کو واپس لینے کی آخری تاریخ 16 نومبر ہے اور چناؤ 28 نومبر کو ہوں گے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے جموں کشمیر میں DDC اور پنچایت کے ضمنی انتخابات کو احسن طریقے پر منعقد کرانے کے لیے سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کرنے کی بات کہی ہے۔ آج پلوامہ میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بندوق اور تشدد کے بجائے امن اور ترقی کو ترجیح دیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو سکے۔ صحافی برادری کی طرف سے کپواڑہ کے ٹاؤن ہال میں آج ایک سیمینار زیر عنوان سماج اور انتظامیہ میں میڈیا کا رول منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ انشول گرگ کے علاوہ اعلیٰ سول اور پولیس افسران سمیت مختلف طبقہ فکر سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی۔ سیمینار کے دوران کمشنر موصوف نے تقریر کرتے ہوئے میڈیا کے رول کی سراہنا کی اور کہا کہ جمہوریت میں میڈیا کو چوتھے ستون کی حیثیت حاصل ہے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج ہارٹیکلچر محکمے کے ایڈوانس سینٹر راج باغ کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں موجود عہدیداروں سے مختلف ترقیاتی کاموں بشمول ہائی ٹیک گرین ہاؤس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوالٹی کنٹرول پیسٹ سائیڈ لیبارٹری کی منظوری کے حوالے سے متعلقہ افسران سے تبادلہ خیال کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے دیپاولی کے موقع پر جموں کشمیر کے تینوں خطوں میں رہنے والے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وادی کشمیر کو دستکاری کے شعبے میں پوری دنیا میں ایک واحد مقام حاصل ہے۔ اس کی خوبصورتی بڑھانے میں کشمیری شال خاص طور سے کانی اور پشمینہ شال مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اس صنعت سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں بین الاقوامی سطح پر ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے تاکہ وہ صارفین کو کانی اور پشمینہ شالوں کی اصل پہچان کرانے میں مدد فراہم کرا سکیں۔ کانی شال صرف آپ کو اوریجنل میٹیریل کا ہی بنے گا، ساتھ میں بس ویرائٹی اتنا ہی کہ ڈیزائن میں فرق ہوتا ہے۔ ڈیزائن جتنا گہرا ہوگا، جتنا باریک ہوگا ڈیزائن، اس سے جائے اس کا ڈیزائن ریٹ بھی بڑھتا ہے۔ 5-10 ہزار آپ کو مہینے کماتے ہیں، وہ بھی گھر میں آرام سے۔ تو ہر کوئی پڑھا لکھا جہاں پر جو ہے اگر اس کو مزدوری نہیں کرنی پڑتی ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، مگر اس کام میں بھی آپ کو 2-4 سال یا 5 سال بھی اس کو لگتے ہیں سیکھنے میں، پھر اس کے بعد وہ روزگار آرام سے اپنے آپ کے لیے کما سکتا ہے۔ لدھو پامپور میں آج حضرت شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ناگبل پامپور میں واقع ان کے آستان عالیہ پر رات بھر نعت و مناقب کی مجلس آراستہ کی گئی۔
وادی کے ایک معروف روحانی بزرگ حضرت سید محمد جانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس خانپورہ بارہمولہ میں اختتام پذیر ہوا۔ عرس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے حاضری دے کر تبرکات کی زیارت کی۔ ادھر خانقاہ معلیٰ سوپور میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے پاک کی زیارت کرائی گئی۔ پی ایچ ای ڈویژن بجبہڑا کی طرف سے جل جیون مشن کے تحت اب تک 54,602 گھر والوں کو نل کے ذریعے پانی پہنچایا گیا۔ ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای ڈویژن اننت ناگ کے مطابق ہر گھر نل پروگرام کے تحت رواں سال 21,340 کنیکشن ان مکانوں کو فراہم کیے گئے جو اس سال علاقے میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ پی ایچ ای کے اس کام کی عوامی سطح پر سراہنا ہو رہی ہے اور لوگ محکمے سے مانگ کر رہے ہیں کہ دوسرے علاقوں میں بھی اس اسکیم کو لاگو کیا جائے۔ شوپیاں کے ترنز گاؤں میں آج صبح آگ کی ایک واردات میں 3 رہائشی مکانات خاکستر ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق فوجی جوانوں نے آگ پر فوری طور قابو پانے کی کوششوں میں مقامی لوگوں کی مدد کی، جس وجہ سے گاؤں کے دوسرے مکان آگ کی نظر ہونے سے بچ گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے جو آگ کی وجوہات کا پتہ لگائے گی۔ کھنمو میں آج انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے ممبران کی حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے ممبران نے مختلف عہدوں کے لیے حلف اٹھایا۔ انڈیا پوسٹ پیمنٹس بینک نے ڈاک کے ذریعے ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ جمع کرنے کے لیے گھر پر ہی سہولت فراہم کرنے کی پہل کا کامیابی سے آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لائف سرٹیفکیٹ جمع کرنے کے لیے پینشن یافتہ افراد کو سہل اور شفاف طریقے سے سہولت فراہم کرنے کے مقصد سے نومبر 2014 میں جیون پرمان پورٹل کے ذریعے آن لائن لائف سرٹیفکیٹ جمع کرنے کی سہولت کا آغاز کیا تھا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج باکورہ کھیل میدان کو عوام کے نام وقف کیا۔ اس میدان کی تعمیر میں 2,99,000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ کھیل میدان کا افتتاح کرتے ہوئے کمشنر موصوف نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اس بات کے لیے وعدہ بند ہے کہ نوجوانوں کے لیے ہر طرح کی آسائش اور آرام کے لیے کام کیے جائیں گے تاکہ وہ کھیلوں کی دنیا میں اپنا نام روشن کر سکیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ رواں خریف کے مارکیٹنگ سیزن کے دوران خریداری سے دھان کے 22,84,000 کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ ایم ایس پی کے مطابق یہ خریداری 50,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی گئی ہے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج شام سے مغربی ہواؤں کا اثر جموں کشمیر میں داخل ہو رہا ہے اور اگلے 2 سے 3 دن تک درمیانہ سے بھاری درجے کی برفباری اور میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ، ٹنگ مرگ اور پہلگام میں سردی کی شدید لہر ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق زمینی اور ہوائی رابطوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں محکمہ سیاحت نے تمام تیاریاں مکمل کی ہیں اور گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی یہاں آنے والے سیاحوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردیوں کے دوران عام لوگوں کی پریشانیوں کے ازالے کے لیے ڈی سی آفس بڑگام میں ایک کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 24 گھنٹے کام کرنے والے اس کنٹرول روم کے ساتھ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ٹیلی فون نمبر 01951255291 پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 10.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ 23.6 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری اور رات کا کم سے کم 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرا ایک اور آگرہ ہے کہ ہمارے پریوار